बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रगल वॉइस के प्लेटफॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। आप सब बाशऊर दोस्तों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहता हूं। आज है हमारे पास एक और नई गुफ्तगू, नए सवालात और एक और मेहमान के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं, बैरिस्टर इमरान अली मिठानी साहब, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मेंबर सिंध काउंसिल। तो आइए सर से बात करते हैं स्ट्रगल, एडवोकेसी और बार पॉलिटिक्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह सही है? सर, अल्लाह का करम। सर, आप अपनी जो जर्नी है, स्ट्रगल पीरियड, तो वो हमारी ऑडियंस को मैं चाहता हूँ कि वहाँ से हम शुरुआत करें। जर्नी जो होती है, मैं 2010 में एडमिशन लिया था और 2012 में 2 इयर्स प्रोग्राम करके मैंने एलएलबी कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। फिर एलएलएम और बार एट लॉ करने में फिर इंग्लैंड चला गया और 2019 में मैं बार एट लॉ कंप्लीट करके इंग्लैंड से वापस आ गया। फिर 2019 में जब हम वापस आए तो यहाँ पे दोस्तों के साथ मिलजुल के चलते थे। इस दरमियान बीच में इंग्लैंड से मेरा आना जाना होता था। 2014 में, 2015 में, 2016 में आना जाना होता था, तो दोस्तों के साथ इलेक्शंस में और जो भी उनकी मदद होती थी लीगल ग्राउंड्स पे या पॉलिटिकल बार पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उसमें पार्टिसिपेट ड्यूली हम लोग करते रहते थे। सर, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से आपका ताल्लुक कब शुरू हुआ, कब से कायम है? सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ताल्लुक मेरी जो हमने मेरे सीनियर थे फारूक एश नायक साहब मेरे पहले सीनियर थे। दूसरे जो हमारे सीनियर थे बदर आलम साहब, और उसके बाद गुलाम हैदर शेख साहब के साथ हमने काम किया। ये जितने भी हमारे सीनियर्स थे तो इनका 2014 से ही हमारा इनके साथ ही ताल्लुक़ था। तो इन्होंने हमें प्रैक्टिस में जो है हाई कोर्ट में लगाया हुआ था, तो उनकी जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी उनकी हम चीज़ों को जो भी हियरिंग्स होते थे उनको अटेंड करते थे, उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे पीरियडिकली। तो 2013 से 2014 से ये हमारी जर्नी सिंध हाई कोर्ट बार से शुरू हुई थी। सर, आपकी माशाल्लाह 13 साल, 13 ईयर्स से अबव स्टैंडिंग है हाई कोर्ट की। तो इस दौरान आपके कई केसेस होंगे, उनमें आपके जो मशहूर केसेस हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप हमसे डिस्कस करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मैंने तकरीबन जो सबसे बड़ी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस रही है वो टैक्स की रही है, और हाई कोर्ट में मोर देन 500 मेरे टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं, और उसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिकवरियाँ हमने करवाई जो कि लगभग बिलियंस में थी। और ये एक बड़ा इसके कंट्रीब्यूशन जाता है जो इंटरनेशनल जो टैक्स फ्रॉड करते रहे उन जैसे लोगों को पकड़ के कानून के कटघरे में लाके और उनके खिलाफ जो है ना ऑर्डर पास कराए। तो उसमें काफ़ी सारे हमारे केसेस हैं। तो बिलियंस की रिकवरी हम लोगों ने टैक्स की हमने करवाई थी उसमें। सर, आप इस साल हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एज ए ऑनरी सेक्रेटरी की सीट पर कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं पूछूं कि इसी ओहदे का आपने क्यों इंतखाब किया और इलेक्शन लड़ने का क्यों इंतखाब किया, तो क्या वजह होगी? जैसे कि मेरे भाई आपने पूछा, अपने तारफ़ भी कराया कि मैं एक्स जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ हाई कोर्ट का। 2022-23 में मैंने पहली मरतबा इलेक्शन कंटेस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो इलेक्शन अल्लाह ताला की मदद से अपने दोस्तों की सपोर्ट से वो सुरखरू हुए। पहली मरतबा मुश्किल होता है कि किसी भी बड़ी सीट पे आना और सीट निकाल देना, लेकिन दोस्तों का एतमाद था। और हर इंसान का एक मिजाज होता है। मेरे नज़दीक मेरा मिजाज यही है कि सबसे पहले इंसान की खिदमत करनी चाहिए। इंसान की खिदमत होगी तो काम बेहतरी तरीके से हम जो है ना कर सकते हैं। उसके लिए वो इंसान का मिजाज भी चाहिए। अब मेरे नज़दीक 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके तवज्जो से अपने दोस्तों को, अपने ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ। हम लोग, बहुत सारे लोग जो है ना तकरीबन गफलत के शिकार होते हैं। हम में से मेजॉरिटी लोग जो हैं इंसान से नफ़रत करते हैं। नफ़रत तो बड़ा हार्ड लफ्ज़ है, लेकिन इंसान को दुकारते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसके जो भी बढ़ता है तो उसके टांगे काटने में मशगूल होते हैं हम लोग। लेकिन और दूसरी बात, हम लोग इसको भी इस तरह भी बताऊँ कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, शौक़ रखते हैं, कोई गाड़ियों का, कोई जानवरों का, कोई चरिंदों का, परिंदों का, लेकिन
آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو بہترین چیز بنائی ہے، جو اس کی بہترین کریشن ہے، وہ انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے قرآن میں، اس کی ہدایت پورے نبیوں کی یہی رہی ہے کہ آپ اس انسان کی خدمت کریں۔ خدمت سے مراد یہ ہے کہ ان کی آپ مدد کرتے رہیں، ان کی جو تکلیفیں ہیں، جو پریشانی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت بنایا ہے تو اس کی مدد کریں۔ لیکن آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے۔ جو انسان پریشان ہے، تکلیف میں ہے، تو ہم اس کو مزید پریشان کرتے ہیں، مزید تکلیف میں ڈالتے ہیں، نہ کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ہم مسئلہ حل کریں۔ اسی طرح یہی علمیات، یہی مسئلے ہمارے وکلا برادری کے اندر بھی ہیں۔ میرا صرف یہی ہے، کیونکہ اگرچہ میں اپنے وکیل بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ میرے دل میں ان کے لیے کچھ احساسات ہیں، تو سب سے پہلے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے اندر کہ کیا میں فٹ پرسن ہوں، کیا مجھے ان سے پیار ہے، کیا میں اس کے لیے کام کر سکتا ہوں، کیا میرے اندر ان کے لیے کچھ فیلنگس ہیں۔ اگر فیلنگس ہوں گی، احساسات ہوں گے، تو میں ان کے لیے کام کر سکوں گا۔ اسی طرح جس طرح ہم اپنے فیملی ممبرس کی کرتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے آپ کی، اس کے لیے آپ کیا نہیں کرتے، ہر چیز کرتے ہیں، ہر ممکن چیز ان کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے پراپرٹیز بنا کے جاتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں۔ کیا یہی فیلنگس آپ دوسروں کے لیے رکھتے ہیں؟ تو یہ میرے اندر ایک فیلنگ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اس فیلنگ سے اس نے مجھے نوازا ہے، گفٹ کیا ہے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، ان کا درد سمجھ سکوں۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں 100% لوگوں کے سارے مسئلے حل کر دوں گا۔ اگر میں حل نہیں کر سکا کوئی بھی مسئلہ، سے فار ایگزامپل، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دکھ میں ضرور شامل ہوں گا۔ تو یہ احساسات ہیں، یہ ہونے چاہیے۔ اب ہمارے پاس وکلا کی بہت بڑی تعداد ہے جو پریشان ہیں، اور وہ ان کی راہیں بھی چینج ہو گئی، تو ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے میں نے یہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا ہے۔ حتیٰ کہ اس قدم اٹھانے سے آپ کی پریکٹس، آپ کی دوسری چیزیں بہت ہٹ جاتی ہیں، پیچھے ہو جاتی ہیں، لیکن کسی اور کی بہتری کے لیے اگر کوئی آپ ایفرٹس لیتے ہو تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کے ساتھ میرے سارے دوست ہمارے سپورٹ کریں گے، میرے بازو بنیں گے۔ ماشاء اللہ، آپ کا ویژن تو کافی بڑا ہے۔ تو اگر آپ منتخب ہو جاتے ہیں ایز اے آنری سیکرٹری، تو پہلا وہ کون سا قدم ہوگا جو آپ اٹھائیں گے ایڈوکیٹس کے لیے؟ وہ سب جو میرے ذہن میں پہلا قدم جو میرے نزدیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، ہماری جو سٹنگ بار ایسوسی ایشن ہے، اس کمیٹی نے کوئی 32 سے زیادہ لوگوں کو نوکری سے نکال دیا تھا، جو کہ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، بھوک کی حالت میں بیٹھتے ہیں، ایک بندے سے مانگ کے، وکیل سے مانگ کے، پیسے مانگ کے 100 روپیہ، 50 روپیہ، 200 روپیہ اپنا گھر چلاتے ہیں۔ جن کے بچے اسکول جاتے تھے، جس دن سے وہ نکل گئے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے بچے، جن کی بیگمات بیچاروں کے کچھ کینسر کے مریض ہیں، ان کا علاج نہیں ہو پا رہا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بٹھایا اس سیٹ پہ، تو پہلا کام میرا یہ ہوگا کہ میں ان بندوں کو ریسٹور کروں گا، ان کے گھر کا رزق روزی تاکہ چل سکے، وہ سکون سے زندگی گزار سکیں۔ ہماری بارس میں اتنے فنڈز ہیں کہ ہم یہ 30 لوگوں کو جو کہ ریگولرلی کام کرنے والے تھے، ان کو واپس ان پوزیشن پہ لے کے آؤں گا اللہ کی مدد سے۔ دوسرا بڑا کام یہ میرے نزدیک 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو ڈگنیٹی آف لائرس، ہمارے یہاں کافی یہ چلتا رہتا ہے کہ جو لائرس ہیں ان کو جو ہے نا کافی پریشانیاں درپیش آتی ہیں جب وہ کیس پلیڈنگ کرتے ہیں۔ تو ایک ہماری سوچ ہے کہ ہم نے جوڈیشری کے بیسس پہ، جوڈیشری کے مینس کہ وہ بھی ہمارا ایک پہیہ ہے، ہم بھی مینس کہ ایک ہی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ تو جو مینس کہ انتشار ہے یا جو ہمارا جو بیچ میں گریونسز ہے اس کو کم کریں اور اس گاڑی کو سموتھلی چلائیں۔ جوڈیشری ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ججز صاحبان کے وتھ ڈیو ریسپیکٹ ان کے ساتھ ہم نے اپنے گریونسز پیش کرنے، اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں شیور بھی ہے کہ انشاءاللہ وہ گریونسز ہمارے ایڈریس ہوں گے، اور اس طرح ہم اپنی جو وقار ہے، جو ڈگنیٹی ہے وکلا کی، بچا سکتے ہیں۔ دوسرا میرے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل جل کے چلنا ہے، اگر مینس کہ جو بھی پارٹی اقتدار میں ہے سندھ گورنمنٹ میں، کیونکہ دیکھیں ہمیں اگر اپنے بھائیوں کے لیے ریلیف چاہیے، سرکار سے بڑھ کر کوئی ریلیف دے نہیں سکتا،
تو ہمارے نیت تو یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو 1000 ہو، 500 ہو، 500 نہیں بھائی 200 ہو، کسی کا گھر چلے، کسی کا روزگار چلے. تو اب فائل بنانی ہے، فائل بنا کے کبھی چیف منسٹر صاحب کے پاس تو کبھی کسی اور منسٹر کے پاس کہ بھائی یہ ہمارے بندے، ان کو آپ نے جو ہے نا ریٹرنشپس دینی انڈسکریمنیٹلی. یہ نہیں کہ کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو یا کوئی کسی مذہبی جماعت سے ہو، جو بھی ہوگا، جو جس چیز کا مستحق ہوگا. اور ایک ایسا ہم سسٹم بنائیں گے جس میں جو ہے کمیٹی ٹائپ ہوگا کہ جس کا جو نصیب ہوگا پہلے وہ نام چلا جائے گا. تو یہ ایک دیکھیں ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں. اس کوشش میں ہمارے دوست ہمارا ساتھ دیں گے، اور مجھے امید ہے میرے دوست میرے ساتھ دیں گے، تاکہ ہم اپنے دوستوں کے روزگار کی بحالی کے لیے مل کے کام کر سکیں گے. سر آپ نے بار اور بینچ کی بات کی، تو اگر میں پوچھوں کہ بار اور بینچ کا تعلق جو ہے وہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بار اور بینچ میں گیپ ہے؟ ہاں بالکل ہوتے ہیں گیپ. دیکھیں وہ بہتر اس طرح ہو سکتا ہے. کچھ مینس کہ اٹ ڈپینڈس آن دا لیڈر. جو آپ کا لیڈر ہوتا ہے ساری چیزیں اس پہ مشتمل ہوتی ہیں. دیکھیں بینچ جو ہے وہ ایک نیوٹرل باڈی ہے، وہ کھلی بیٹھی ہے، وہ بیٹھی ہے کہ آئیں آپ کے مسئلے ہم مل جل کے حل کریں. لیکن وہاں پہ جو آپ کا ریپریزنٹیٹیو بار کا جو لیڈر ہے، وہ اگر نیوٹرل بندہ بن کے ایک عوامی لیڈر بن کے جائے گا تو مسئلے ضرور ہوں گے حل. اگر وہ صرف اس لیے جائے گا کہ میرے کام ہو، میرے ذاتی کام ہو، میری اپنی پرسنل پی آر بنے، تو اس کے مسئلے حل ہوں گے لیکن لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. یہ ویژن ہونا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ پریورٹی اپنے وکلا برادری کو دینی چاہیے. ٹھیک ہے، نہ کہ میں اپنی ذات کے لیے، اپنے پرسنل کاموں کے لیے یہ سارے کانٹیکٹس ریزرو کر کے رکھوں. اگر میرے دوستوں کے، میرے وکیل بھائی کے کہیں پہ بھی کدھر بھی مسئلے ہوں گے تو مجھے پہلے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے لیڈر پہ. اگر آپ کا لیڈر بہترین ہے، خدا کی قسم آپ کے ہر مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر آپ اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کون سے اقدامات لیں گے؟ دیکھیں ایک تو چیز میں نے بتائی کہ دیکھیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے پہلا جو پروجیکٹ میرے ذہن میں ہے، ایک ینگ لائرس ہو یا اپنے جو ہیں جو ہمارے مستحق دوست ہیں جو قابل ہیں، پریکٹسنگ لائرس ہیں، ان کے لیے سندھ گورنمنٹ سے ریٹرنشپس لینے ہیں. بہت سارے 7 ڈپارٹمنٹس ہیں، ہزاروں لوگوں کو وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. لیکن لیڈرشپ فقدان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ کہیں پہ بھی، ہم لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ بھی مینس کہ یہ چیزیں سکسیزفلی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ لیڈرشپ فقدان ہم نے کو ختم کر کے ان چیزوں کو ہم نے پروسیڈ کر کے جانا ہے. تو ہم نے اپنی انا کو مارنا ہے، اپنی وہ جو ہے ایگو کو مارنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ میرے دوستوں کا، وکلا بھائیوں کا کام ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے. تو مجھے کہیں پہ بھی کون سا بھی دروازہ کھٹکانا پڑے تو میں کھٹکاؤں گا، اس پہ جاؤں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے اپنے رب پہ کہ میں وہ کام کامیابی سے لے کے آؤں گا. دوسرا یہ ہمارے انٹیریئر سے یا کراچی سے باہر سے یا سندھ سے باہر سے دوست یار آتے ہیں، ان کے لیے ہاسٹلس کا انتظام کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہوگا. اس کے لیے بھی ہمیں سندھ گورنمنٹ کا سرکار ضرور چاہیے گا. کوئی بڑی بلڈنگ دیکھیں گے جس میں ہم دوستوں کو بالکل منیمم پوائنٹ پہ، منیمم جو ہے نا ایکسپینس پہ لے کے جائیں، اور ان کے رہنے کرنے کا، رہنے سہنے کا جو ہے وہ اس نظام کو بھی اللہ نے چاہا تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے پریکٹیکلی. پھر تیسری بات ہماری ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں پچھلی گورنمنٹ سے بھی چلتی آ رہی ہیں، جو کہ ہماری سوسائٹی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن وہ چیزیں ابھی تک اکمپلش نہیں ہوئی ہیں. تو ان پروجیکٹس کو، تینوں پروجیکٹس کو ہم نے سکسیزفلی کمپلیٹ کرنا ہے. تو یہ بٹ بائی بٹ، یہ اتنے آسان بھی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا جیسے کچھ دوست ہمارے کہتے رہے. لیکن یہ اس طرح ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کوشش تبھی کامیاب ہوتی ہیں. 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک آپ کا کانٹیکٹس ہونے چاہیے، دوسری آپ کی سنسیئرٹی ہونی چاہیے. اگر یہ دونوں چیزیں، سب سے اہم ہے آپ کی سنسیئرٹی. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں، لوگوں کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اتنے کانٹیکٹس ہیں، اتنی پہنچ ہیں کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں میں دیر ہوگی. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل جل کے، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ اور جوڈیشری کے ساتھ مل جل کے ہم وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں. سر وکلا کے لیے میڈیکل لائبریری، اس طرح کی سہولیات جیسے ٹریننگ پروگرامز ہو گئے، تو ان سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟
ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ دوسرا ہم جو ہے ایکیڈمک پروگرام شروع کریں گے. سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے ٹریننگ ورکشاپ. اس میں ہم سول ایڈوکیسی، کرمنل ایڈوکیسی، کارپوریٹ سے ریلیٹڈ چیزیں یا کسٹم کی جو اسپیشلائز کورس ہیں، اینٹی کرپشن ہو گئی، کسٹم ہو گئی یا دوسری چیزیں، ان کی آپ کو ایک پراپر ٹریننگ دیتے جائیں گے. ایک پراپر سسٹم دیں گے کہ کون سے سیکشن سے کیا ہے، اپلیکیشن کس طرح ہوتی ہیں، کس طرح پروسیجر ہوتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کو اسکلس دیں، نہ کہ ان کو اپنے اوپر ڈپینڈنٹ بنائیں. ہم نے ان کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے، ان کو اسکلس دینا ہے. پھر اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ دوستوں کو ہم نے اپروچ کرنا ہے کہ یہ جو دوست ہیں یہ ٹریننگ ہولڈر ہیں، ان کے پاس سرٹیفکیٹس بھی ہیں اور لائر ہے، اس کے پاس آلریڈی LLB کی ڈگری ہے. اس سے زیادہ بڑا سرٹیفکیٹ تو کوئی ہوتا نہیں ہے. لیکن اس کے پھر بھی اب اس کے علاوہ اس کے پاس ایک پراپر ٹریننگ سیشن دینے کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ وہ بندے پروفیشنلی پرفارم کریں گے. تو ان دوستوں کو ہم نے اس کے ہاتھ مضبوط کرنے. دوسرا یہ ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے، دوسرا جو ینگ لائرس ہیں اس کے لیے میری سندھ بار کونسل سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ ایک ریگولیٹری ہماری باڈی ہے. وہ ریگولیٹری باڈی اس طرح ہے کہ وہ ریگولیٹری باڈی اگر چاہے، اس کے لیے ایک پروپوزل ہے میرے پاس. اگر وہ ریگولیٹری جس طرح باہر کی دنیا میں انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے، جو بھی بندہ بار کرتا ہے بارسٹری کرنے کے بعد جو چیمبرز ہوتے ہیں وہ اپنی سیٹیں اناؤنس کرتے ہیں. چیمبر سیٹیں اناؤنس کرنے کے بعد لوگوں کو وہاں پہ پریویلیج ملتا ہے. پریویلیج کے ساتھ ساتھ ان کو اسٹائپنڈ بھی ملتی ہے، سیلری ملتی ہے. وائی ناٹ وی ہیو دا سیم سسٹم ہیئر ان پاکستان. سندھ بار کونسل کین میک مینڈیٹری رولس کہ بھائی جو بھی کمیٹیز، جو بھی فرمس ہیں جو یہاں پہ رجسٹرڈ ہیں سندھ بار کونسل سے، ان کے اوپر، ان کی فرم کی اسٹرینتھ کے اوپر لازم کرے کہ کوئی فرم 10 بندوں کو ایڈجسٹ کرے ہر سال، کوئی 2 بندوں کو ایڈجسٹ کرے، کوئی 5 کو کرے، کوئی کس طرح، ہر کوئی اپنی اپنی، اور ایک اچھی سی اسٹائپنڈ دے. 35,000 50,000 روپے کی اگر وہ اسٹائپنڈ دیتا ہے تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ سال بھر میں بچے بھی، ان کے اسکلس بھی پالش ہوں گے. اگر جو کمپیٹنٹ ہوگا، لرنڈ بندہ ہوگا، وہ آگے نکل جائے گا. اگر کوئی لرنڈ نہیں ہے تو اس کو ایک اور چانس ملتا ہے کہ اپنے اسکلس کو پالش کر سکتا ہے. تو یہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ڈومین میں نہیں آتا، لیکن ہم کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں سندھ بار کونسل کو کہ ایسے پروویژنس لے کے آئیں جو کہ سب کے لیے بہتر ثابت ہوں. سر، بار کی سیاست کو شفاف اور میرٹ پر لانے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ دیکھیں، آج کل ہماری بار میں پیسے کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، جو بلیک شیپس ہمارے وکلا کے اندر چھپے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بڑی ہمت کرنی ہے. پیسے کا استعمال جتنا ہو سکے کم کریں. بیسیکلی آپ یہاں پہ لوگوں کو جو ہے آپ منتھلی پیکیجز دیتے ہو اور ان کو یہ عادت لگائی ہوئی ہے کہ بھائی منتھلی آپ کو یہ پیکیج دیں گے. تو یہ چیز ایک خطرناک چیز ہے. ہر کوئی بندہ جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا، تو وہ بیچارہ پارٹیسپیٹ بار میں نہیں کر سکتا. حالانکہ کوئی بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے مائنڈس بڑے انلائٹنڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس انوویٹو آئیڈیاز ہوتے ہیں، لیکن ریسورسز کی کمی کی وجہ سے وہ دوست بیچارے جو ہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. دوسری بڑی بات مینس کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کراچی کی ہائی کورٹ بار کی الیکشن ہے وہ کراچی کی حدود تک ہی رہے. کراچی سے باہر نہیں جانی چاہیے. کراچی سے باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ اگر ایک انفیئر ہو جاتا ہے. اب کوئی بندہ جو کراچی کا ہے وہ الیکشن کیمپین کے لیے پورے انٹیریئر سندھ کا دورہ کرتا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے. اب ٹھیک ان چیزوں کو بھی ہم نے ٹھیک ہے، جو دوست یہاں پہ آئے ہیں، جو رجسٹر ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، دیٹس ویری گڈ. وہ آئیں پریکٹس کریں، اس سے بہتر بڑی اچھی چیز تو ہے ہی نہیں کہ مینس کے پریکٹسنگ ہو. لیکن فار اونلی مینس کے سیلفش اور پرسنل گینس کے لیے کوئی بندہ یہ مینس کے چیزیں ارینج کرتا ہے، اس چیز کو کرٹل کرنا چاہیے. سر، کیا آپ بار ایسوسی ایشن میں کرپشن روکنے کے لیے کس میکینزم کا استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو مجھے یہ ڈیفائن کریں گے کس طرح کے کرپشن. میں نہیں سمجھتا کہ ہماری بار ایسوسی ایشن میں کرپشن ہوتی ہیں. پیسے استعمال ہوتے ہیں. دیکھیں، میں نے اس کا ابھی آپ کو بتایا. اب وکلا سے ووٹ کیا خریدے جاتے ہیں؟ کچھ حد تک ہوتا ہے ایسا، کچھ حد تک، لیکن وہ میجارٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ حد تک ہے. اب ان چیزوں کو وہ دوستوں کو یہ سیلف ریئلائزیشن پروسیس ہے. اگر مثال کی بات ہے، میں اگر الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں
اور کوئی بندہ مجھے اپروچ کرتا ہے کہ سر میرے پاس 100 ووٹ ہیں اور میں آپ کو دے دوں گا، اگر میری آپ اتنی مدد کر دیں گے تو میں ساری آپ کو ووٹیں کرا دوں گا. تو مجھے یہ علم ہونا چاہیے، اگر جو بندہ 100 ووٹوں کی وجہ سے مجھ سے مثال کی بات پہ 50,000 لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے، تو یہ بات سرٹن ہے کہ وہی بندہ جو میرے اپوننٹ ہو گئے ان سے بھی اتنے ہی پیسے لے گا اور یہی بات کرے گا. یہ صرف کامن انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. تو ایسے کسی بھی بندے کے باتوں میں نہیں آنا، نہ بلیک میل ہونا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تھوڑی ہمت پکڑنی ہے. ٹھیک ہے، ہمت پکڑیں گے اور چیزیں دیکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا کارساز ہے. اللہ کی ذات سب سے بہتر سمجھتی ہے ہر چیز کو. اگر ہماری دلوں میں جینین ریزن ہے کہ وکلا کی ویلفیئر کرنی ہے تو ہم نے یہ اپنے جو جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے. آنیسٹلی کام کریں. ٹھیک ہے، باقی اتنا ہوتا ہے کہ دوستوں کو کھانا پلانا یہ نارملی روٹین ہے کہ بندہ جو آئے گا آپ کے دروازے پہ، آپ کے گھر پہ، آپ کے پاس جو آئے گا، تو یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے کہ آپ اس کو چائے پوچھتے ہیں، کھانا پوچھتے ہیں. اس میں تو یہ کوئی نئی چیز بڑی نہیں ہوتی. ہاں، لیکن کوئی بندہ آپ اس کو پے رول پہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح بلیک میل ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کو آپ جو ہے نا زیادہ انکریج نہ کریں. میری یہ سب دوستوں کو گزارش ہوگی. سر وکلا کے لیے جیسے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں، کینٹین کا یا پانی کا، یا بار میں کبھی کبھار AC خراب ہو جاتے ہیں، تو اور پارکنگ کا، ٹائم مینجمنٹ کا وغیرہ، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کون سے اقدامات ہیں جو لینے چاہیے بار کو، یا اگر آپ منتخب ہوتے ہیں تو وہ دیکھیں یہ سب سے امپورٹنٹ مسئلے ہیں اور اصل میں ویلفیئر بار کی یہی ہے. لیکن ہمارے دوست جو وکلا وہ جو الیکشن کمیٹی میں بن کے کامیاب ہو کے کمیٹی کے ممبر بنتے ہیں، ان کو یہ چھوٹے کام نظر آتے ہیں. اب میرے نزدیک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا تو میں جو کینٹین والا معاملہ ہے وہ اپنے پاس ہی رکھوں گا. کیونکہ کینٹین میں ہم جو ہے نا موسٹ آف دا ٹائم ہمارے جتنے بھی لائرس ہیں وہ بار رومس میں بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بار رومس سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں ہماری کینٹینس. وہاں پہ صفائی ستھرائی اور جو ہے جو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اب ہمیں وہ لیول کی سروس نہیں دی جاتی جو وکلا کو دینی چاہیے، تو ہم نے یہ سروس کو بہتر کرنا ہے. ایک 3 اسٹار 4 اسٹار سروس پہ لے کے آنا ہے. اس کی کراکری کو چینج کرنا ہے اور ویٹروں کو مزاج کو چینج کرنا ہے. اور ایئر کنڈیشن جتنے بھی ہمارے اگر کوئی نان فنڈ اتنے فنڈس ہوتے ہیں، ہمارا صرف منہ کا خرچہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مستری بیٹا ہے، میکینک بیٹا ہے، یہ چیز کریکٹ صاف اس کے صحیح کر دو، اس کی جو بھی غلطی مسٹیک ہے یا کوئی بھی فالٹ ہے اس کو ختم کر دو. تو صرف منہ کا خرچہ ہوتا ہے. اب اگر آپ بیٹھے ہو کام کرتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ ادھر ادھر چلتے رہو گے اور ان چیزوں کو اگنور کرتے رہو گے تو وکلا برادری سفر ہوتی ہے. سر کیا بار الیکشنز میں گروپنگ کا کلچر وکلا کو تقسیم کر رہا ہے آپ کی رائے میں؟ نہیں، تقسیم میں اس کے اس حد تک نہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہے وکلا کا. یہ کراچی بار جو کراچی میں جو وکلا ہے ایک گلدستہ بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی اپوننٹس ہوتے ہیں ہم سارے آپس میں ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں اور ایک فیملی کی طرح چلتے ہیں. کیونکہ ان کی بھی نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم نے ویلفیئر کرنی ہوتی ہے، ہماری بھی نیت یہی ہے کہ اب دوستوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے ہو از دا بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک مینس کے ہوتا ہے جس طرح کے گروپنگ میں آپ کو اس طرح بتاؤں کہ جو دوست روزانہ بیسس پہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہتے ہیں تو ان کی ایک گروپ کے فارم میں آ جاتے ہیں. اور کچھ دوست جو ہے انڈیویجول ہوتے ہیں. تو اس میں کوئی مینس کے وہ تفرق یا کوئی ہمارے اندر ڈفرینسز نہیں آتے ہیں. ہمارے اندر بار کے درمیان جو وکلا ہے ہمیشہ ہم ایتھکس، ویلیوز اور ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے رہتے ہیں. اور ہم ہمیشہ اپنے دل کو ان چیزوں سے پاک اور صاف رکھتے ہیں کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ اردو اسپیکنگ ہے. یہ اس طرح نہیں ہے. یہ بس کالے کوٹ والا ہے، ہمارا وکیل ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے، ان کے معاملات میں، ان کے مسئلے میں ہم ہمیشہ آگے ہوں گے. اور دوسرا سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، بارس جو ہے نا، بار میرا جو ہے کہ ہم نے اپنی بار کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہے. اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا انٹرونشن نہیں ہوگا. اپنی بارس کو ہمیشہ ہم نے یہ، کیونکہ وکلا کی بار ہے، وکلا ہی ہے اس کے سرپرست اعلیٰ، تو وکلا ہی رہیں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی اس میں انڈیپینڈنٹ نہیں آئے گی. اور ہم جو ہے نا گارڈین ہیں جوڈیشل انڈیپینڈنس کے، تو ہم جوڈیشل انڈیپینڈنس کے گارڈین ہیں. رول آف لا کو انشور کرتے رہیں گے. کہیں پہ بھی رولز کی irregularity ہوگی تو ہم اسٹینڈ لیں گے. ہم نے اپنی سوسائٹی اور اپنی بارس اور اپنی جوڈیشری
इन तीनों की बका के लिए जंग लड़नी है हमेशा से। सर, इलेक्शंस में कभी कभार रिजल्ट जो हैं हमारे हक में नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर आप नहीं जीतते हैं तो फिर भी आप क्या वकला के लिए काम करेंगे? अगर करेंगे तो कौन हमेशा से काम करेंगे? हमेशा, क्योंकि मैंने बताया कि जितना मेरे बस में होगा, जो मेरे कंट्रोल में चीज़ें होंगी, जितना जहाँ पे मेरी अप्रोच होगी, मैं आज से नहीं, ये 2013 से ये चीज़ें करता हूँ। कहीं पे भी हमारे वकला बरादरी के मसले मसाइल होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बाहर का नुमाइंदा होना ज़रूरी है, लेकिन जहाँ पे मेरा बस चलता है, चाहे वो पुलिस के डिपार्टमेंट हो या दूसरे सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में कोई मामलात होते हैं या कहीं और पे भी होते हैं प्राइवेट मैटर्स में, तो कोशिश करते हैं, अप्रोच करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें 90% इन चीज़ों में आगे दी है कि हम आगे रहें, दोस्तों के मसले हल करें विदाउट एनी सर्विस और विदाउट एनी, वो कैसे हैं, पैसों के मामलात के बगैर। तो ये अच्छी बात है। देखें, हम जो है ना, जैसे मैंने पहले बुनियाद दिया था ना, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है ना सोशल बीइंग्स हैं। अगर ये सोशल लफ्ज़ हम निकाल दें तो हम एनिमल्स बन जाते हैं। तो सोसाइटी और हम कनेक्टेड हैं, और हम, ज़ाहिर सी बात है, ये सोसाइटी में हैं तो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ भी आते हैं। जब इश्यूज़ आते हैं तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो इनको हल करने की सलाहियत भी रखते हैं। तो ये हमेशा से है। और हमारे जब 2022-23 में जो जॉइंट सेक्रेटरी के इलेक्शन हुए थे, वो इलेक्शन बीच में बंद कर दिए गए थे, हमने अपना वोट भी नहीं दिया था। तो हमने सारे दोस्तों ने मिलजुल के कहा, भाई जो जैसा है रिज़ल्ट अनाउंस कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हार जाते हैं ठीक है, जीत जाते हैं ठीक है। सारे दोस्त थे उधर, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे दोस्तों ने उसी चीज़ पे मुत्तफ़िक होकर ये डिसीजन दिया कि आप अनाउंस कर दें। डिसीजन जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें हम जीत गए थे, और वही जो हमारे अपोनेंट थे, हम आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिला रहे थे। तो आइंदा भी इस तरह ही होगा, आगे भी इस तरह ही होगा। हमारे जहन में कोई ऐसा बात नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ या हम कोई दुश्मन बन जाते हैं, कभी भी नहीं। फेयरनेस के लिए, फेयर ट्रायल के लिए, और एक सीधी और फेयर बात के लिए हम आगे खड़े रहेंगे। हमारे किसी के कंडक्ट के ख़िलाफ़ इख्तलाफ ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसकी ज़ाती और पर्सनालिटी और उसके पर्सनल बीइंग के लिए कोई इख्तलाफात नहीं है कभी भी। सर, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपना टेन्योर पूरा करने के बाद क्या आप फिर से रिपीट करेंगे इलेक्शन? नहीं, कभी भी नहीं। इसी पोस्ट पे, जनरल सेक्रेटरी पे इंशाल्लाह इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में और भी मौके मिलते हैं, और बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके बंदा सर्व करे। इसी को मैं जनरल सेक्रेटरी, मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा रिपीट करना चाहिएगा इस पे। सर, आखिर में वकला के लिए और अपने वोटर्स के लिए कोई मशवरा, कोई पैगाम, कोई सजेशन? जी, मेरा सब दोस्तों को यही पैगाम है, एक ही मशवरा है कि देखें, अपनी प्रैक्टिस को पॉलिश करें और अपनी प्रैक्टिस पे रिलाय करें। अल्लाह ताला बड़ा कारसाज है, रिज़्क़ रोटी देने वाला हमारा रब है। और यकीन माने, अगर आप अपने रब पे यकीन रखें, अपने साथ कमिटेड रहें, डिटरमिन्ड रहें, और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें, किसी दूसरी चीज़ पे इधर उधर ना देखें, शॉर्टकट्स को ना देखें, आप यकीन माने आने वाले दिनों में आप एक बेहतरीन लॉयर होंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, और आपकी मुआशरे में बड़ी इज़्ज़त रहेगी। इन चीज़ों को नहीं छोड़ना, मेरी आप सब दोस्तों को दरख्वास्त है। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई सोच, नए अंदाज, नए मेहमान के साथ। तब तक सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।